गुस्ताखी मुआफ सालार आजम। अगर हमें साबित करना है कि हम गद्दार नहीं हैं तो हमें मिस्र के हालात से आगाह करें। हम अमल से साबित करेंगे कि हम क्या हैं। अरसलान फौज का नहीं, इंतजामिया का हाकिम था। आपको गद्दार इंतजामी शोबों में मिलेंगे, फौज में नहीं। करक कले का मुहासरा आपने उठाया है, हमने नहीं। मोहतरम जंगी को आपने बुलाया है, हमने नहीं। हमारा इम्तिहान मैदान जंग में हो सकता है, पुर अमन कूच में नहीं। मिस्र में क्या हो रहा है? सलाउद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान की तरफ देखा और कहा, अली, इन्हें बताओ वहां क्या हो रहा है। अली बिन सुफियान ने कहा, गद्दारों ने दुश्मन के साथ मिलकर सूडान के महाज के लिए रसद रोक ली है। मंडियों से गल्ला गायब कर दिया गया है। देहाती इलाकों में अजनबी लोग आकर गल्ला और खुर्दनोश की दीगर अशिया खरीद कर ले जाते हैं। गोश्त नापैद कर दिया गया है। रसद अगर भेजी जाती है तो दानिस्ता ताखीर की जाती है। यूं भी हुआ है कि रसद भेजकर दुश्मन को इत्तला दे दी गई और दुश्मन ने रसद के काफिले को रास्ते में रोक लिया। शहर में बदकारी आम हो गई है। जुएबाजी के ऐसे दिलचस्प तरीके राइज हो गए हैं जिनके हमारे लड़के आदी होते जा रहे हैं। देहाती इलाकों से फौज को भर्ती नहीं मिलती और जानवर भी नहीं मिलते। फौज में बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। हमारे कौमी किरदार को तबाह करने के सामान पैदा कर दिए गए हैं। इंतजामिया के हुकाम छोटी छोटी रियासतों के हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें ये लालच सलीबियों ने दे रखे हैं। इन हाकिमों को बाहर से बेदरेख दौलत मिल रही है। चूंकि सल्तनत और इमारत का इंतजाम इन्हीं लोगों के हाथ में है, इसलिए उन्होंने ऐसी फजा पैदा कर दी है जो दुश्मन के लिए साजगार है। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत ये पैदा हो गई है कि देहाती इलाकों में अजीबोगरीब अकीदे फैल रहे हैं। लोग गैर इस्लामी उसूलों के कायल और पाबंद होते जा रहे हैं। इसमें खतरा यह है कि हमें फौज उन्हीं इलाकों से मिलती है और हमारी मौजूदा फौज इन्हीं इलाकों से आई है। बेबुनियाद और गैर इस्लामी अकीदे फौज में भी आ गए हैं। हाजरीन में से किसी ने पूछा, क्या आपने इसका तदारुक नहीं किया? अली बिन सुफियान ने कहा, जी हाँ, मेरा तमाम तर शोबा मुजरिमों के सुराग लगाने और उन्हें पकड़ने में मसरूफ है। मैंने अपने जासूस और मुखबर देहाती इलाकों में भी फैला रखे हैं, मगर दुश्मन की तखरीबकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके आदमियों को पकड़ना मुश्किल हो गया है। मुश्किल यह है कि हमारे मुसलमान भाई दुश्मन के जासूसों और तखरीबकारों को पनाह और तहफ्फुज देते हैं। क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं होंगे कि देहाती इलाकों की बाज मस्जिदों के इमाम भी दुश्मन की तखरीबकारी में शामिल हो गए हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह तो नहीं हो सकता कि मैं इंतजामिया फौज के सुपुर्द कर दूं। फौज जिस मकसद के लिए तैयार की गई है, ये उसी की तकमील का फर्ज अदा करती रहे तो सल्तनत के लिए भी बेहतर होता है और फौज के लिए भी। जिस तरह एक कोतवाल सालार नहीं बन सकता, उसी तरह कोई सालार कोतवाल के फराइज सरंजाम नहीं दे सकता। अलबत्ता हर सालार को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कोतवाल क्या कर रहे हैं। हर सालार को बाखबर रहना चाहिए कि इंतजामिया क्या कर रही है। क्या वाकई फराइज में कोताही तो नहीं हो रही? मेरे रफीको, हमें खुदा ने तारीख की सबसे ज्यादा कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मिस्र के हालात आपने सुन लिए हैं। सूडान का हमला नाकाम हो गया है। तकीउद्दीन अपनी गलतियों की बदौलत सूडान के सहरा में फंस कर रह गया है। उसकी फौज छोटी छोटी टोलियों में बिखर गई है। उसकी पसपाई भी मुमकिन नजर नहीं आती। मैं कह नहीं सकता कि मोहतरम जंगी करक फतह कर लेंगे या नहीं, लेकिन इसे भी मैं अपनी नाकामी कहता हूँ। आप इंतहाई मुश्किल हालात में भी मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, मगर दुश्मन ने जिस महाज पर हमला किया है उस पर दुश्मन को शिकस्त देना आपके लिए बज़ाहिर आसान नजर नहीं आता। आप तेगजन हैं, सहराओं का सीना चीर सकते हैं, मगर मुझे खतरा नजर आ रहा है कि सलीबियों के इस महाज पर आप हथियार डाल देंगे। हाजरीन में चंद एक जोशीली और पुरअज़्म आवाजें सुनाई दी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इस वक्त जो फौज मिस्र में है वो जब शोबक और करक के महाज से मिस्र गई थी तो उसके कमांडारों और ओहदेदारों का जज्बा बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आपका है। मगर काहिरा पहुंचकर जब उन्होंने दुश्मन के सब्ज बाग देखे तो बगावत के लिए तैयार हो गए। अब उस फौज की कैफियत ये है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक सालार ने कहा, हम ऐसे एक एक कमांडार और ओहदेदार को कत्ल करके दम लेंगे। एक और ने कहा, हम सबसे पहले अपनी सफों को गद्दारों से पाक करेंगे। एक बूढ़े नायब सालार ने कहा, अगर मेरा बेटा सलीबियों का दोस्त निकला तो मैं अपनी तलवार से उसका सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस किस्म की जोशीली और जज्बाती बातों का कायल नहीं। हाजरीन का जोश गजबनाक हो गया। ये वो लोग थे जो सुल्तान अय्यूबी के सामने बात करने से डरा करते थे, मगर अब ये सुनकर के उनकी फौज की वो नफरी जो मिस्र में है दुश्मन की तखरीबकारी का शिकार होकर अपनी सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, तो वो लोग आग बगूला हो गए। एक ने सुल्तान अय्यूबी को यहाँ तक कह दिया, आप हमें हमेशा तहम्मुल से सोचने और बुर्दबारी से अमल करने की तलकीन करते हैं, मगर बास हालात ऐसे होते हैं जिन्हें तहम्मुल और बुर्दबारी और ज्यादा बिगाड़ देती है।
ہمیں اجازت دیں کہ قاہرہ تک ہم ایک بھی پڑاؤ نہ کریں. ہم آرام اور خوراک کے بغیر متواتر سفر کریں گے. ہم اس فوج کو نہتہ کر کے قید کر لیں گے. صلاح الدین ایوبی کے لیے ان حکام پر قابو پانا محال ہو گیا. اس نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مجلس برخاست کر دی. صبح فوج نے کوچ کیا. یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا. سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تھلگ جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ علی بن سفیان اس کے ساتھ نہیں تھا. شام تک فوج کو 2 مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا. شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی. رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا. سلطان کھانے سے فارغ ہوا تو علی بن سفیان آ گیا. سلطان ایوبی نے پوچھا، سارا دن کہاں رہے علی؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا. اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا. ایوبی نے پوچھا، کیسا شک؟ علی بن سفیان نے کہا، آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار، کماندار اور عہدیدار کس طرح اس فوج کے خلاف بھڑک اٹھے تھے جو مصر میں ہے؟ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اسی طرح بھڑکائیں گے، اور میرا شک صحیح ثابت ہوا. انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے. میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں. ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے. قابل صد احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے زیر اثر ہے، اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. سلطان ایوبی نے کہا، مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل مارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج 2 حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا جائے. وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، جب ہم قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا. شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کروا دوں، تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے. تم نے اچھا کیا علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی. وہ پراسرار غیبدان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مصاحبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا. جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی ہے اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی. اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے. لوگ بتاتے تھے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہیں. اس کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا، اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے. اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے. سامان والے اونٹ الگ تھے جن سے باز پر بہت بڑے بڑے مٹکے لدے ہوتے تھے. اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا. وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بھگا دیتے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے کہ وہ آ رہا ہے. یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے. لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے. جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، اس رات وہ غیبدان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا. اس کا ایک اصول یہ تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہ کرتا. اندھیری راتیں اسے پسند تھیں. اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہوتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف تھا. ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا جو حاضرین محفل کے لیے طلسماتی تھا. وہ جہاں خیمہ زن ہوا تھا اس سے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے. اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جس کا امام ایک خاموش طبیعت انسان تھا. ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا. یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا. اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس کے علم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک اور دلچسپی بھی تھی. یہ ایک لڑکی تھی جس نے اپنا نام سعدیہ بتایا تھا. سعدیہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے کئی بار اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی. ان کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں سعدیہ اپنی 4 بکریاں اور 2 اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی. محمود پانی پینے کے لیے رکا تھا. سعدیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے.
محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سعدیہ سادگی سے ہنس پڑی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سعدیہ نے محمود سے قدرتی سے سوال کیا، مسلم، سوڈانی؟ محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعدیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کیں جو سعدیہ کو اچھی لگی۔ سعدیہ اسے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کی جیسے سلطان ایوبی انسان نہیں، خدا کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ سعدیہ نے پوچھا کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوں کو زندہ کر دیتا ہے؟ محمود نے کہا صلاح الدین ایوبی مرے ہوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ سعدیہ نے شکی لہجے میں کہا ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور ہماری طرح کلمہ اور نماز پڑھتا ہے۔ محمود نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ سعدیہ نے کہا ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے۔ محمود نے کہا تمہاری مسجد کا امام کیا بتاتا ہے؟ سعدیہ نے کہا وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر اور سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے۔ محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ سعدیہ سے اسے پتہ چلا کہ اس کے گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ محمود نے سعدیہ کے شکوک رفع کر دیا اور اپنی ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا اثر پیدا کیا کہ سعدیہ نے بےتابی سے کہا کہ وہ اکثر یہیں بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر سے گزرے اسے ضرور ملے۔ محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ سعدیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کا لباس اسی علاقے کا تھا مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھیں کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں۔ سعدیہ کے شکوک صحیح تھے۔ محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور وہ علی بن سفیان کی داخلی جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا ایک ذہین کارکن تھا۔ وہ کئی مہینوں سے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سرحدی دیہات میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور جاسوس بھی تھے جو اس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے اور ان کے جو مشاہدات ہوتے تھے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے سپرد کر کے اسے قاہرہ بھیج دیتے۔ اس طرح علی بن سفیان کے شعبے کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ سرحدی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ محمود بن احمد کو سعدیہ مل گئی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسی باتیں کی جن سے اسے گاؤں اور گرد و پیش کے علاقے کے لوگوں کے خیالات کا علم ہو سکتا تھا۔ اس نے سعدیہ کے گاؤں کی مسجد کے امام کے متعلق خاص طور پر پوچھا۔ وجہ یہ تھی کہ 2 گاؤں میں اس نے ایسے امام مسجد دیکھے تھے جو مشکوک سے لگتے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے اسے پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں امام نئے نئے آئے ہیں، اس سے پہلے ان مسجدوں میں امام تھے ہی نہیں۔ دونوں جہاد کے خلاف واز سناتے اور قرآن کی آیات پڑھ کر غلط تفسیریں بیان کرتے، اور یہ دونوں پراسرار غیبدان کو برحق بتاتے اور لوگوں میں اس کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے۔ محمود اور اس کے 2 ساتھیوں نے ان دونوں اماموں کے متعلق پوری رپورٹ قاہرہ بھیج دی اور اب وہ سعدیہ کے گاؤں جا رہا تھا۔ اسے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گاؤں کا امام سلطان ایوبی کا مرید اور اسلام کا علم بردار تھا۔ اس نے اسی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مسجد میں گیا اور امام سے ملا۔ اپنا جھوٹا تعارف کروا کے اس نے کہا کہ وہ مذہبی علم کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ امام نے اسے تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور اسے مسجد میں ہی رہنے کی پیشکش کی۔ محمود مسجد میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے بعد اپنے گھر جایا کرے گا۔ اس نے امام کو بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ امام نے اسے نام پوچھا تو اس نے کچھ اور نام بتا دیا۔ یہ پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے تو اس نے دور کسی سرحدی گاؤں کا نام بتایا۔ امام مسکرایا اور آہستہ سے بولا، محمود بن احمد، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے فرائض سے بے خبر نہیں۔ سکندریہ کے مسلمان فرض کے پکے ہوتے ہیں۔ محمود ایسا چونکا جیسے بدک اٹھا۔ وہ سمجھا کہ یہ امام صلیبیوں کا جاسوس ہے، لیکن امام نے اسے زیادہ دیر تک شک میں نہ رہنے دیا۔ پھر کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم تمہارے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کر دینا چاہیے۔ میں تمہارے ہی محکمے کا آدمی ہوں۔ میں تمہارے تمام ساتھیوں کو جو اس علاقے میں ہیں جانتا ہوں۔ مجھے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں علی بن سفیان کے اس عملے کا آدمی ہوں جو دشمن پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوسوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ میں امام بن کر جاسوسی کا کام کر رہا ہوں۔ محمود بن احمد نے کہا، پھر میں آپ کو دانش مند آدمی نہیں کہوں گا۔ آپ نے جس طرح میرے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے
اس طرح آپ دشمن کے کسی جاسوس کے سامنے بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ امام نے کہا مجھے یقین تھا کہ تم میرے آدمی ہو، ضرورت ایسی آ پڑی کہ تمہیں اپنا اصلی روپ بتانا ضروری سمجھا۔ میرے ساتھ 2 محافظ ہیں جو یہاں کے باشندوں کے بہروپ میں گاؤں میں موجود رہتے ہیں، مجھے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اس گاؤں میں دشمن کے تخریب کار آ رہے ہیں۔ تم نے اس آدمی کے متعلق سنا ہوگا جس کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ وہ مستقبل کے اندھیروں کی خبر دیتا ہے اور مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ گاؤں بھی اس کی اندیکھی کرامات کی زد میں آ گیا ہے۔ میں نے گاؤں والوں کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لاشوں میں کوئی انسان جان نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی شہرت کا جادو اتنا سخت ہے کہ لوگ میرے خلاف ہونے لگے۔ میں سنبھل گیا کیونکہ میں اس مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا۔ مجھے ایک اڈے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے، یہاں کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو اسلام کا سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے۔ 15-20 روز گزرے، رات کو 2 آدمی میرے پاس آئے۔ میں اکیلا تھا، ان دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو درس بند کر دو اور اس کی باتیں کرو جو آسمان سے آیا ہے اور خدا کا سچا مذہب لایا ہے۔ میں دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن میں لڑ کر، قتل کر کے یا قتل ہو کر اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ آج سے وہ مجھے اپنا آدمی سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا تو اسے ایک انعام یہ ملے گا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اسے اشرفیاں دی جائیں گی۔ محمود نے پوچھا پھر آپ نے اپنے واعظ اور خطبے کا رنگ بدل دیا؟ امام نے کہا کسی حد تک۔ میں اب دونوں قسم کی باتیں کرتا ہوں، مجھے اشرفیوں کی نہیں اپنی جان کی ضرورت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میں گاؤں سے باہر جا کر تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ خدا نے خود ہی تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ میرے محافظ اس رات میرے پاس نہیں تھے، اب تم ہی میرے ساتھ رہو۔ تم میرے شاگرد کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے۔ تم سیدھی سادھی گنواروں کی سی باتیں کیا کرنا۔ گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قریب کوئی سرحدی دستہ مل جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے سرحدی دستوں کے کسی کماندار پر بھروسہ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ دشمن نے اشرفیوں اور عورتوں سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ تنخواہ ہمارے خزانے سے لیتے ہیں اور کام دشمن کا کرتے ہیں۔ محمود بن احمد اس کے پاس رک گیا۔ اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا۔ شام کو جب سعدیہ مسجد میں امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی۔ محمود نے پوچھا میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سعدیہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی۔ وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا یہ اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی، اس کا سودا ہو رہا ہے۔ محمود نے پوچھا سودا یا شادی؟ امام نے کہا سودا۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل سودا ہوتا ہے، مگر سعدیہ کا سیدھا سودا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں۔ یہ وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ ہمیں سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ سعدیہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے، لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے، وہ رسم و رواج سے بھاگ نہیں سکتا۔ بہرحال سلطنت اور سعدیہ کی عصمت کے محافظ ہمارے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا۔ دن گزرتے گئے، اس کی ملاقاتیں سعدیہ کے ساتھ ہونے لگیں۔ لڑکی چراگاہ میں چلی جاتی اور محمود وہاں پہنچ جاتا۔ ان کی بے تکلفی بڑھ گئی تو محمود نے سعدیہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ سعدیہ انہیں نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ اجنبی تھے۔ انہوں نے اسے اس طرح آ کر دیکھا تھا جس طرح گائے بھینس کو خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سعدیہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی، اسے عرب کا کوئی دولت مند تاجر یا کوئی امیر یا وزیر اپنے حرم میں رکھے گا، جہاں وہ اپنا گھر بسائے بغیر بوڑھی ہو کر مر جائے گی، یا اسے ناچنا سکھا کر تفریح کی چیز بنا لیا جائے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے ایسی لڑکیوں کے بہت قصے سنے تھے۔ وہ اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی ذہین تھی اور اپنا برا بھلا سوچ سکتی تھی۔ اس نے محمود کو دیکھا تو اسے دل میں بٹھا لیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ محمود اسے چاہنے لگا ہے تو اس نے دل میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ وہ فروخت نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ خریداروں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک روز اس نے محمود سے پوچھا تم مجھے خرید نہیں سکتے؟ محمود نے کہا خرید سکتا ہوں، لیکن میں جو قیمت دوں گا وہ تمہارے باپ کو منظور نہیں ہوگی۔
सादिया ने पूछा, कितनी कीमत दोगे? महमूद ने कहा, मेरे पास देने के लिए अपने दिल के सिवा कुछ भी नहीं। मालूम नहीं तुम दिल की कीमत जानती हो या नहीं? सादिया ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है तो मेरे लिए ये कीमत बहुत ज्यादा है। तुम ठीक कहते हो, मेरे बाप को ये कीमत मंजूर नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरा बाप मुझे बेचना भी नहीं चाहता। उसकी मजबूरी ये है कि गरीब है और अकेला है, मेरा कोई भाई नहीं। मेरे खरीदारों ने मेरे बाप को धमकी दी है कि उसने उनकी कीमत कबूल न की तो वो मुझे अगवा कर लेंगे। महमूद ने पूछा, तुम्हारा बाप इतनी ज्यादा कीमत क्यों कबूल नहीं करता? लड़कियों को बेचने का तो यहाँ रिवाज है। सादिया ने कहा, बाप कहता है कि वो लोग मुसलमान नहीं लगते। मैंने भी बाप से कह दिया है कि मैं किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं जाऊंगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अभी तुम्हारे साथ चल पड़ूं। महमूद ने कहा, मैं तैयार हूँ। सादिया ने कहा, तो चलो, आज ही रात चलो। महमूद के मुंह से निकल गया, नहीं, मैं अपना फर्ज पूरा किए बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। सादिया ने पूछा, कैसा फर्ज? महमूद बिन अहमद चौंका। वो सादिया को नहीं बता सकता था कि उसका फर्ज क्या है। उसने मुंह से निकली हुई बात पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर सादिया उसके पीछे पड़ गई। महमूद को अचानक याद आ गया। उसने कहा, मैं इमाम से मजहबी तालीम लेने आया हूँ, उसकी तकमील के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सादिया ने कहा, उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं कहाँ पहुंचा दिया जाएगा। महमूद फर्ज को एक लड़की पर कुर्बान करने पर आमादा न हुआ। उसके दिल में ये शक भी पैदा हुआ कि ये लड़की दुश्मन की जासूस भी हो सकती है, जिसे उसे बेकार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा उसने सादिया के मुताल्लिक छानबीन करना जरूरी समझा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।